अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। जुम्मतुल मुबारक है और मुझे डॉक्टर इदरीस साहब ने कहा है जी इल्मी बयान होना चाहिए, लेकिन हम तो तालिब इल्म है, हमारे पास क्या इल्म होगा। तो मैंने उनसे माजरत की है अखलाकी कि मैं इस तरह नहीं कर सकता, कोशिश करूँगा कि मैं आपके मियार पर पूरा उतर सकूँ। तो अब फिर अहादीस ज़ाहिर है वो भी कम पढ़ी जाएंगी, लेकिन वो आपको उसका मफहूम जो है ना वो इंशाल्लाह समझ में आएगा। तो हम 50 जो है ना छोटे छोटे निकात असबाक बयान करेंगे, और ये अगर आपने लिखना है तो लिखें भी, ताकि मुझे बताएं कि कौन सा पॉइंट जो है ना वो अच्छा लगा है आपको। वो वाइट्स पाड़ा लें तो 3 जने तो भाई बैठे ना, ताकि भी मेरी वो मुझे बताएं ये अच्छा लगा है और इसको हमने नुमाया करना है। और शायद इसी में से फिर काट करना, फिर हम इंशाअल्लाह ताला वो 10 मिनट का भी बना लेंगे या अलग से बना लेंगे। पहली बात ये जो है ना रोज़ा या सौम इस्लाम के रुकन में से है। रुकन कहते हैं सतून को, यानी कि जैसे सतूनों पर छत खड़ी होती है इसी तरह एक कलमे तौहीद भी रुकन है, 5 रुकन है। और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये जो है ना रुकन है। रुकन जब ये रुकन है तो आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लें कि रोज़े का इनकार करने वाला काफिर है। दूसरा पॉइंट, रोज़ा ऐसी इबादत है जो फरिश्ते भी नहीं कर सकते। इबादत में हमारे साथ शरीक हैं, लेकिन रोज़ा इबादत है ना। क्यों? रोज़े के लिए भूख और प्यास चाहिए, उन्हें भूख और प्यास लगती नहीं। तीसरी बात, और ये नुक्ता है, आप हैरान होंगे कि पूरे कुरान मजीद में अगर आप गौर करें इस्लामी महीनों की तादाद कितनी है? 12। कितनी है? रमज़ानुल मुबारक के नाम के अलावा कोई नाम इस्लामी महीने का कुरान में नहीं आया। समझ आई बात? यानी कि 11 महीने, यानी शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। बाकी शारतन कनायतन तो है, वह सराहतन कोई लफ्ज़ नहीं है कि ये जी रबीउल अव्वल है, ये रबीउल सानी है। मुहर्रम का भी नाम नहीं है, रबीउल अव्वल का नाम भी नहीं है, सिर्फ रमज़ानुल मुबारक का नाम कुरान मजीद में आया है। चौथा पॉइंट याद रखिए, ये ना जो चीज़ फ़र्ज़ होती है ना, ये तमहीदी तौर पर भी कुछ बातें हैं, उसका इल्म हासिल करना भी फ़र्ज़ होता है। जो चीज़ फ़र्ज़ होती है उसका इल्म हासिल करना भी फ़र्ज़ हो जाता है। एक बंदा तजारत नहीं कर रहा तो उसको तजारत का इल्म हासिल करना ज़रूरी नहीं है कि हलाल व हराम का, लेकिन जब वो तजारत करे तो अपने जो शोबा है ना उसका तजारत, उसके मतलब मालूम होना चाहिए कि इस्लाम हमें इसके बारे में क्या तालीमात देता है, ये फ़र्ज़ है। इसी तरह जब रोज़ा किसी पर फ़र्ज़ है तो उसका इल्म हासिल करना भी फ़र्ज़ है। अब मैं इधर हूँ, हज करना मुझ पर फ़र्ज़ नहीं, तो हज का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ ऐन नहीं। लेकिन जब मुझ पर हज का फ़र्ज़ हो जाएगा या ज़कात मुझ पर फ़र्ज़ हो जाएगी तो उसका इल्म हासिल करना भी मुझ पर फ़र्ज़ हो जाएगा। पांचवी बात, पांचवा नुक्ता, रोज़े का जो है ना मकसद सोशल मीडिया पर तो ऐसा लगता है जैसे यही बस रह गया हो कि सेहत,
پیٹ ہلکا ہو جائے گا، معدہ ٹھیک ہو جائے گا، روزے میں جو ہے نا شفا ہے. لیکن میں اس کو نہیں مانتا. یعنی کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. روزے میں شفا ہے بھی نہیں بھی. دلیل کیا ہے کہ اگر روزے میں کلی شفا ہوتی، جزئی نہیں کلی، تو اللہ تعالیٰ مریض کو یہ نہ کہتے روزہ نہ رکھو، تو اور دنوں میں رکھ لو. شفا ہے تو پھر تو ہونی چاہیے. تو معلوم ہوا کہ بعض مریض ایسے ہیں جن کا روزہ رکھنے سے شوگر یا کوئی چیز بڑھ جاتی یا مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو پھر روزہ شفا تو نہ ہوا. لیکن بعض جو کہ موٹے ہیں، موٹے پیٹ والے ہیں، یا کچھ بیماریاں ایسے ہیں، ان کا واقعی علاج ہے. لیکن قرآن مجید نے اس کا صحیح جو ہے نا حکمت یہ بتائیے، لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی آ جائے تمہارے اندر. یہ ہے روزے کا مقصد. اور چھٹی بات یہ ہے اسی کے ضمن میں، الصوم جنہ، فرمایا روزہ ڈال ہے. تقوی بھی بندے کو بچاتا ہے، تو روزہ کیا ہوا؟ ڈال ہوا. تو ڈال کیا کرتا ہے؟ دشمن کے وار سے بچاتا ہے. اسی طرح روزہ بندے کو اس کے نفس اور شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے. وجہ دنیا میں نا بڑے گناہ ہوتے ہیں اور اس کے کئی اسباب ہیں، لیکن 90 کہہ لیں 80% کہہ لیں، دو چیزوں کی وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں اکثر. چلو کلی نہ کہیں لیکن 90% کہہ لیں، بلکہ ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ. جتنی بے حیائی ہے وہ یہ جو ہے نا شرمگاہ کی وجہ سے ہے، ستر. اور دوسرا پیٹ. یہ جتنا بھی تجارت کے حلال و حرام طریقے ہیں، سود، پیٹ ہی پیچھے لگا ہوا ہے نا. تو جب پیٹ اور شرمگاہ پر کنٹرول حاصل ہو گیا تو بندے کو 70 یا 80% گناہوں پر کنٹرول حاصل ہو گیا. اور تقوی کہتے ہی بریک ہوا ہے، کنٹرول کو. آپ کی سواری آپ کے کنٹرول میں رہے، جہاں چاہیں چلائیں، جہاں چاہیں روک لیں. اسی کو تقوی کہتے ہیں. آج کے دور میں اسے بریک کا نام دے دیں، گاڑی کی بریک. 7ویں بات جی، اب سب سے پہلے تو یہی مسئلہ پیش آ جاتا ہے جی، چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی صاحب کروڑوں روپے لے جاتے ہیں. یہ پیچھے آپ نے دیکھا تھا نا، یہ جو تھا بندہ ایک، اس نے تو اعتراض کیا کہ اب علم فلکیات ہے، پیشین گوئی ہو جاتی ہے، دوربینیں موجود ہیں اور پتہ بھی چل جاتا ہے کہ فلاں دن کو چاند نکلے گا، تو مولویوں کو اتنے کروڑوں روپے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سنا آپ نے یہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں بھائی، ہم چاند اسی طرح دیکھیں گے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نظر آتا تھا. ہاں، بطور معاون ہم جو ہے نا دوربین سے اور سائنسی آلات سے استفادہ کریں گے، لیکن حرف آخر وہ گواہی ہوگی. مثلا کیسے مدد لیں گے کہ دوربین سے دیکھ دیا کہ چاند ادھر ہے، نظر آ گیا. اب ایک بندے کو کہیں گے زمین پر اتر، فلاں جگہ پر پہنچ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں فلاں جگہ پر اس جانب دیکھ، چاند نظر آ رہا ہے. اب فرض کیا دوربین میں نظر آ رہا ہے اور اس بندے کو نظر نہیں آ رہا، روزہ نہیں رکھیں گے ہم. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت ہوتا تو پھر روزہ رکھا جاتا نہیں، کیونکہ چاند نظر نہیں آیا. دوربین میں نظر آ رہا ہے لیکن نیچے آ کر نظر نہیں آ رہا. ہاں، یعنی کہ رہنمائی ہوگی کہ ادھر آنا چاہیے نظر. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں دو دلیلیں ہیں کہ سبب ختم بھی ہو جائے تو بات رہتی ہے. یہ کہتے ہیں جی اب چونکہ اس وقت تو اینکیں بھی نہیں تھی، یہ بھی سائنسی آلات بھی نہیں تھے، تو ٹھیک ہے اب ہے نا تو اینک بھی نہ لگائے، اینک کے بغیر دیکھے. یہ طنز کرتے ہیں ہم پر، مولویوں پر. تو ہم کہتے ہیں سبب نہ بھی رہے حکم موجود رہتا ہے. یعنی کہ
اب وہ سبب موجود نہیں، ہم آلات سے دیکھ سکتے ہیں لیکن حکم موجود رہے گا۔ کیسے؟ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں نا، تو کیوں کی تھی صفا مروہ کی صحیح ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ رہے تھے نا، تو وہ بھی پھر وہ بے قراری اور بے چینی میں بھاگی دوڑی ہیں نا۔ تو اب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن حاجیوں کے لیے وہ طریقہ باقی ہے۔ دوسری مثال لے لے، دوسری دلیل لے لے، رمل کرتے ہیں کہ مشرقین میں مشہور ہو گیا تھا جی مدینہ کی آب و ہوا مسلمانوں کو موافق نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ مسلمان تو بیمار ہوئے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابتدائی 3 چکر 3 ہوتے ہیں، 3 تیزی سے کرو۔ اب وہ سبب نہیں رہا، حکم باقی ہے۔ تیسری دلیل لے لیں، ہمارے استاد محترم عبداللہ رفیق حافظہ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیلیں دی کہ نبی علیہ السلام جب غسل جنابت کرتے تو ادھر پانی اکٹھا ہو جاتا، کچی مٹی تھی نا، تو آپ ہٹ کر پاؤں دھوتے تھے۔ وہ کہتے پکا فرش بھی ہو تو ہم ہٹ کر ہی پاؤں دھوئیں۔ کیوں؟ سبب موجود نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے۔ اور سب سے آخری الزامی بات یہ جو پھر اذان پر بھی توبہ نعوذ باللہ من ذالک ہم لاور ہو جائیں گے، کیونکہ اذان کا مطلب ہے اطلاع دینا۔ اب تو گھڑیوں سے نیوز سے اطلاع ہو جاتی ہے، تو پھر اب اذان بھی نہ دیں بھی، تام مدد لیں گھڑیوں سے، اذان دی جائے گی۔ اسی طرح نیچے بندے کی شہادت لی جائے گی اور آلات سے مدد لی جائے گی، حرف آخر وہ ہوگا۔ دیکھنا، یہ میں نے آپ کو 7ویں بات بتائی۔ 8ویں بات کہتے ہیں کہ کعبہ میں جائیں تو حج ہوتا ہے، لیکن رمضان ایسی عبادت ہے، یہ جو ہے نا خود گھر گھر پہنچا ہے وقت، یہ ایسا رکن ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے تھوڑی بہت تبدیلی ہوگی، لیکن اجتماعی طور پر سب سے زیادہ روزے کا ہی ماحول ہے۔ حج ہے امیروں پر فرض ہے، غریبوں پر نہیں۔ زکوٰۃ ہے امیروں نے دینی ہے، غریبوں نے نہیں۔ لیکن روزہ جو ہے چند آدمیوں کے علاوہ سارے مسلمان رکھتے ہیں، بیمار اور مسافر کے علاوہ۔ 9ویں بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے، اجزی بھی، اور اس کا میں ہی بدلہ دوں گا۔ اب اس میں نا نقطہ ہے 9ویں بات میں، وہ نقطہ یہ ہے کہ عجیب بات ہے، آپ بھی غور کر لیں، استدلال ہے۔ انسانوں کی تاریخ میں غیر اللہ کو کہتے سجدہ کیا گیا، طواف کیا گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ روزہ غیر اللہ کے لیے نہیں رکھا گیا۔ یہ میں استقرائی طور پر بات کر رہا ہوں، اگر کوئی دلیل مل گئی تو پھر ہم رجوع کر لیں گے، لیکن اگر آپ غور کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، یعنی کہ سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے ہوا ہے، طواف بھی غیر اللہ کے لیے ہوا ہے، لیکن فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اور آگے فرمایا میں ہی اس کا بدلہ جو ہے وہ دوں گا۔ یہ کیوں کہا میں ہی بدلہ دوں گا اس کا؟ یعنی کہ وہ شرافت کی نسبت ہے، جو چیز اشرف ہو اس کو اللہ اپنی طرف نسبت دیتے۔ اجر تو نماز کا ہی اللہ ہی نے دینا ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، سب اللہ کی اونٹنی ہے، لیکن صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو ہے معجزانہ طور پر تھی، تو ان کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو وہ گھر عظمت والا ہو گیا۔ جس چیز کا تعلق اللہ سے جڑ جائے وہ افضل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اجر وہ سب اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن بتایا کیا کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ تو یہ اجر کی اہمیت ہے، اور بعد میں مجہول بھی پڑا ہے کہ ہر عبادت کا اجر جنت ہے، اور اجزا بھی ہی مجہول بھی پڑا گیا ہے کہ
روزے کی جزا میں خود ہوں، میرا دیدار۔ 10ویں بات، رمضان المبارک میں آپ سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اجود الناس، پہلے بھی آپ سب سے زیادہ سخی تھے۔ اجود میں، جود میں اور سخی ہونے میں فرق ہے۔ جود اسے کہتے ہیں کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کو وہ دی جائے۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اجود الناس کہا ہے، سب سے زیادہ اجود۔ کیا مطلب؟ جس کو جس چیز کی ضرورت تھی نا اس کو وہ چیز آپ نے دی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بیمار آدمی کے لیے پھل لے جاتے ہیں، ممکن ہے میٹھا ہو، اسے شوگر ہو، وہ دوائی سے بیٹھا ہو، اس کو آپ دعا دیں۔ دوسری بات، یہ پھول لے کر چلے جاتے ہیں بیچارے انگریزوں کا، وہ پھولوں کو کھانا ہے اس نے۔ ہاں، پیسہ جو ہے نا، پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ وہ اگر اس کو جہاں بھی ضرورت ہو وہ لگا لے گا، یہ ہے اجود۔ پھول میں بھی آپ نے بہتری کی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ ابو ہریرہ کو علم کی ضرورت تھی، ابو ہریرہ کو علم دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جو خالد بن ولید تھے ان کو سیف اللہ کہا ہے۔ 11ویں بات، چلتی ہوا سے بھی زیادہ آپ سخی ہوتے تھے رمضان المبارک میں۔ یہ کیوں؟ ہوا جب چلتی ہے نا اپنے کو بیگانے کو نہیں دیکھتی، وہ ہر ایک پر چلتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے کو، بیگانوں کو، سب کو دیتے تھے روزوں میں۔ دوسری بات، جب یہ تیز ہوا چلتی ہے نا تو یہ بلوں میں، سوراخوں میں بھی گھس جاتی ہے، حشرات الارض بھی ٹھنڈک اور اچھا محسوس کرتے ہیں۔ تو گویا تو آپ اتنے سخی ہوتے تھے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے پہلے بھی لٹاتے تھے، روزوں میں اور زیادہ۔ اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ پیش کیا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ہر رات ملتے تھے نا، بلکہ انہوں نے تو استدلال کیا کہ نیک لوگوں سے بھی ملاقات کرنی چاہیے روزوں میں، کہ جبرائیل نے آگے ملاقات کرتے تھے نا ہر رات۔ بڑا قرآن بندے کو سخی کر دیتا ہے۔ 12ویں بات جی، یہ نہ ہے کہ مبارکباد دینا ٹھیک ہے جی، یہ کوئی شرن میرے خیال میں تو ممانعت نہیں ہے کہ ایک اللہ آپ کے لیے باب برکت دعا دے دیں نا، اللہ آپ کے لیے باب برکت کرے، ہے بھی رمضان المبارک باب برکت۔ اور جاتے وقت ہلکا سا غم کرنا، نوحہ نہیں، مرثیہ نہیں، غم۔ جیسے نکاح ہوتا ہے تو خوشی کرتے ہیں، خاوند فوت ہو جائے تو عورت عدت کرتی ہے، روزے آئے ہیں اس بات پر خوشی کہ روزے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام خوش ہوتے تھے، سلف صالحین، اور یہی مبارک بات۔ اور جانے پر دکھ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اگلا سال ملنا ہے کہ نہیں، سیکنڈ کا نہیں پتہ۔ 13ویں بات جی، نہ رمضان المبارک کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھا گیا ہے اور لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ زکوٰۃ پرائیویٹ معاملہ ہے نا، کسی کے پاس کب دولت آنی ہے اتنی کہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے، ہم ادھر نہیں جاتے، وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ نصاب یعنی کہ اتنی دولت، یہ تو کسی کو محرم کے مہینے، اسلامی مہینے گننا ہے نا، کوئی محرم میں اس لائق ہو گیا زکوٰۃ دینے والا، کوئی سفر میں، کوئی ربیع الاول میں، کوئی ربیع الثانی میں، کوئی جمادی الاول میں۔ تو رمضان المبارک زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ علماء منع بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دے دو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قبل از وقت دینا ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وقت سے پہلے دینا ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو اب کسی کی بنتی تھی روزوں کے بعد، تو وہ کہتا ہے جی وہ میرا تو محرم کو بنتی ہے، 8واں مہینہ ہے، وہ کہتا ہے دے دو، پھر اس وقت نہیں دینی ہوگی، وہ آہستہ آہستہ پھر رمضان ہو گیا۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ یہ قبل از وقت دیا نا، ایک سال جب دیا وقت سے پہلے، بنتا تو اور مہینہ تھا، پہلے دے دیا، تو وہ پھر ہر ایک کا تقریباً، اور پھر علماء بھی زور دیتے ہیں جی روزوں میں دو۔
سفیر نکلے ہوتے ہیں، وہ ہمارے کوئی کہتے ہیں کہ شیطان تو قید ہو جاتے ہیں اور یہ سفیر آزاد، لیکن استغفر اللہ، یہ دوسروں کی باتیں۔ 14واں جو پوائنٹ، احتساباً۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی نیت، تو اس سے یہ وہ نفی ہوگی جس صحت کے لیے روزہ ہے۔ اگر آپ نے صحت رکھنے قائم کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، ثواب نہیں ملے گا، ثواب کی نیت ہو۔ دیکھیے اس کی مثال ایسے ہے، ایک بندہ روشن دان میں سے ہوا بھی آئے گی، روشنی بھی آئے گی نا، ہوا بھی آئے گی اور روشنی بھی، اور آواز اذان کی بھی آ سکتی ہے، تو وہ تو آنی ہے ہوا روشنی، اگر نیت کر لے اس کھڑکی سے اذان کی آواز بھی آئے گی، ثواب مل جائے گا۔ بھئی جو روزہ رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، اس کی صحت نہیں ٹھیک ہوتی ہے۔ 15ویں بات جی، یہ جو نیت سے بات شروع کیا، وہ ابھی صومن غدین نویت من شہر رمضان، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی نے دعویٰ کیا کہ اگر نوح علیہ السلام جتنی عمر ہو اور وہ حدیثوں میں یہ الفاظ ڈھونڈنے لگے تو اسے نہیں ملیں گے، اور آپ دیکھ لیں کتنے کیلنڈروں پر، اور آپ غور کریں حوالہ نہیں لکھا ہوتا، حوالہ جات میں، تھانے میں حوالہ جات، سمجھ آئی نا، تو چونکہ ہے ہی نہیں حوالہ تو حوالہ دینا کیا ہے۔ 16ویں بات جی، رمضان کی یعنی کہ تراویح قیام رمضان، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو دو ہے، روزہ اور قیام، اور وہ ہے تراویح۔ 17ویں بات، یہ نا کتنی اہم بات ہے کہ گویا یوں سمجھ لیں جو تہجد تھی ہمارے نزدیک، تراویح تہجد ہے، وہ عشاء کے بعد ادا ہوتی ہے اور بعد جماعت ادا ہوتی ہے، یعنی کہ یہ اتنا برکت مہینہ ہے کہ گویا کہ عشاء کے بعد ہم تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور غالباً باقی تو ٹھیک ہے، وہ بھی سب بھی نمازیں ہیں وہ اپنی جگہ، با جماعت کے نماز استسقاء ہے، چاند کو گرہن لگ جائے، نفل ہوں اور جماعت کے ساتھ ہوں، یہ تراویح میں ہوتا ہے اور پورے مہینے ہوتا ہے۔ ادھر نا میں وہ اہم نقطہ یاد کرا دوں، آپ نے مجھے بعد میں بھی یاد کروانا، میں حوالہ لے جاؤں۔ تراویح ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ 11، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس مقام پر میں روکوں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو اس بات کو سمجھ لیں اکثر 11 پڑھتے تھے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ اپنا علم بتا رہی ہیں۔ مسلم میں آپ 13 رکعت بھی آپ نے پڑھی ہے، تو مجھے وہ ایک بندے نے اعتراض کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے 11 سے نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کچھ اہل حدیثوں نے، حدیثوں کا تو مطالعہ نہیں، وہ فوٹو کاپی کتابیں بس پڑھتے ہیں، وہ مولویوں سے سنتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے تہجد کی 13 رکعتیں بھی پڑھی ہیں پورے سال میں۔ وہ یہ اہم بات تھی، 18ویں تو میں نے بتائی ہے۔ 19ویں بات جی، شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے یہ سارے شیطانوں کو نہیں باندھا جاتا، یہ ہمارے ہاں ویسے ہی مشہور ہے، کچھ شیاطین آزاد ہوتے ہیں۔ آپ اس کی مثال ایسے ہیں، یہ جو غیر مسلم ہے نا، ان کی بے حیائی کے اڈے ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے غیر مسلم کو؟ شیاطین سارے ہی قید ہیں نا، تو ان کے بھی تو قید ہو نا، کوئی قید نہیں ہوتا ادھر، سارے کام اسی طرح ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک جواب۔ دوسری بات ہے سورہ الانفال میں واضح طور پہ آیت ہے، اس نے کہا جنگ بدر میں قال لا غالب لکم اليوم، کاربن 44 یا 100 آیت ہے، تو آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور بالاتفاق جنگ بدر 17 رمضان المبارک ہوئی ہے، تو رمضان ہے اور ابلیس آزاد ہے، کاروائی کرنے آیا ہے کہ میں تمہارا پشت پناہ ہوں، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ وہ تو جبریل کو دیکھا تو بھاگ کے۔ دوسری دلیل، ابلیس نے مہلت نہیں مانگی
انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تو مجھے جب مردوں کو اٹھائے گا اس وقت کی مہلت، اللہ نے کہا تمہیں یوم معلوم تک مہلت ہے، کہا کہ نہیں سورہ الحجر میں؟ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، 12 سال گزرے نا تو اس کے قید کا 1 سال بن جاتا ہے۔ 12 سال بعد 1 سال تو وہ قید میں رہا، تو پھر آزادی مہلت کیا ہوئی؟ بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ یعنی کہ اگر 12 سال گزرے تو 1 سال تو وہ قید میں چلا گیا، تو ہزاروں سال، کتنے سال وہ قید میں رہا، تو اس کی مہلت ہے قیامت تک کہ گمراہ کرنے کی۔ تو وہ اگر روزوں میں قید ہو گیا تو پھر اس کی مہلت کا کیا بنے گا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قید ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے مسئلہ، لیکن ہر شیطان قید نہیں ہوتا۔ اس کی ایک اور بھی دلیل ہے، وہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، وہ صدقہ فطرانے پر آپ مقرر تھے، رمضان تھا، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا فتح الباری میں، تو کہہ رہا تھا میں گلہ سمیٹ رہا تھا، اس نے کہا آیت الکرسی پڑھو گے تو میں نہیں آؤں گا، کہا تھا کہ نہیں؟ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ رمضان المبارک میں کاروائی تو پوری کر رہا ہے، اچھا پھر ایک اور روزوں میں پھر رات کو آیت الکرسی پڑھ کر نہ سوئیں، وہ تو قید ہے، وہ تو قید ہے، نہیں آیت الکرسی پڑھیں گے۔ تو بہرحال قصہ مختصر کہ مخصوص سرکش قسم کے شیاطین قید ہوتے ہیں، سب نہیں۔ اب ایک اور اہم اس پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ بھی ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی گناہ کے 2 سبب ہیں، شیطان اور ہمارا نفس۔ شیطان نے تو گمراہ کیا، شیطان نے ہمیں کس نے گمراہ، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان، ہم مان لیتے شیطان نے ہمیں گمراہ کیا، تو شیطان کو کس نے کیا؟ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، اس کے نفس نے کیا۔ وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہر خطبے میں کہتے ہیں اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِی مِن شَرِّ نَفْسِی ربنا ظلمنا انفسنا۔ بہرحال یہ اور ایک اور بھی دلیل ہے، جب نبی علیہ السلام اعتکاف سے اٹھ کر اپنی بیوی کو چھوڑنے گھر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ پر شک کریں گے، تو آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں شیطان سے، کیونکہ بندے کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو یہ تمام دلائل ثابت کرنے ہیں پختہ صراحت کے ساتھ کہ شیاطین ضرور قید ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، سب نہیں ہوتے۔ 21ویں بات جی، کہتے حدیث میں آتے ہیں فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال، کیا آگے پیچھے جنت کے دروازے نہیں کھلتے؟ کھلتے ہیں، پھر بند بھی ہو جاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو کھلے ہی رہتے ہیں، بھئی یہ شہداء کی روحیں جنتی میں تو جاتی ہیں، اور شہادت ہر جگہ ہوتی تھی نا، تو دروازے ہی بند ہوں جنت کے، کھلے نہ ہوں تو وہ پھر روحیں کیسے اندر جائیں گی جی؟ میں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ شہید کی روح جنت میں جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ تو جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ رمضان میں جب کھلتے ہیں تو پورے مہینے ہی کھلے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے، اور پورے سال میں کھلتے بھی ہیں، بند بھی ہو جاتے ہیں۔ اور جہنم کے دروازے بھی کہتے ہیں نا بند کر دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، بھی وہ بند اور کھلنا جاری رہتا ہے، وہ روحیں نہیں ان کی بعض کی عالم برزخ سے جو عذاب آتا ہے ادھر سے۔ اب لوگوں میں یہ مشہور ہے 22ویں بات، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے جی کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہیں جہنم کے دروازے بند ہیں تو حساب کتاب نہیں ہوتا، بلکہ کوئی جہنم میں جاتا ہی نہیں۔ یہ بات ہی غلط ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، استدلال ہے، لیکن وہ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ بھی عید کا سلام پھرے گا تو حساب کتاب شروع ہوگا، لائیں وہ روایت، فقہ کی باتیں ہیں، حدیث کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے خلاف ثابت ہے،
اگر کوئی لائے گا دلیل تو ہم قبول کریں گے، ہم تو طالب علم ہیں۔ نبی علیہ جنگ بدر کب ہوئی ہے جی؟ 17 رمضان۔ تو لاشیں ابو جہل کی کہاں پھینکی گئی تھی؟ کنویں میں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ نے تم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ تم نے پا نہیں لیا؟ انہوں نے، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اب یہ سنتے ہیں۔ کہا نا، تو اس سے پھر کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ عذاب تو ان کو ہو رہا تھا۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل قرآن میں ہے کہ صبح اور شام فرعون اور اس کا آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، سورہ المومن میں ہے نا، صبح شام۔ اور صبح شام میں رمضان نہیں آتا؟ پھر ہمیں کیوں کافروں سے اتنی ہمدردی ہو جائے کہ ہم کہ رمضان المبارک میں عذاب ان کو نہیں ہوتا، یا جو نیا گیا وہ نہیں ہوتا؟ بھی رمضان میں بھی کوئی مرے گا کافر تو اسے عذاب ہو رہا ہے نا ابو جہل کو، 70 کافروں کو۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر قارون فرمایا ہر روز زمین کے نیچے دھنس جاتا ہے۔ یہ قبر کا عذاب ہے، یہ عالم برزخ ہے نا، تو رمضان شریف میں وہ نیچے جانا بند ہو جاتا ہے؟ نیچے جانا بند نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائی یہ معاملے غلط ہے۔ بھئی نیکوں کو تخیر ہونی نہیں چاہیے، وہ تو ویسے ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں 1000 سال کی عمر میں ہو، قرآن کہتا ہے 1000 سال کی عمر ہو۔ فرمایا انہیں 1000 سال کی عمر اللہ کے عذاب سے بچا لے گی، اور اگر رمضان المبارک میں اگر عذاب قبر نہ ہو تو ان کو یہ عذاب قبر سے بچ جائیں گے۔ ویسے ہی استدلال بنتے ہی نہیں ہیں۔ تو ثابت ہوا رمضان میں حساب کتاب ہوتا ہے کافر کا۔ اچھا مومن کو کیوں لیٹ کریں؟ اچھا مومن فوت ہوتا ہے، کہتا مجھے جلدی لے چلو، آگے لو جی چلو جو اس کے لیے تو جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ تو کافر کہتا ہے مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ تو اس کو تو کہنے نہیں چاہیے۔ اس لیے یہ نہیں مسئلہ ٹھیک۔ اب 23ویں بات جی، یہ بھی اہم ہے، کیا رمضان المبارک میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ عوام میں یہ بات بڑی مشہور ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ بھی کوئی مسئلہ کچی پکی روٹی ہے کہ جی رمضان میں نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حدیث میں ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 سے 700 گنا، سوائے روزے کے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی کہ روزے کا ثواب لامحدود ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے، 700 سے بھی زیادہ ہے، ویسے بھی فرض ہے، ٹھیک ہے، روزے کی تو آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن روزے رمضان المبارک میں نفل فرض کے برابر سخاوت کا زیادہ فائدہ، ٹھیک ہے، وہ نبی علیہ السلام کا سنت تھی کہ آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے، فضیلت نہیں آپ نے بیان کی، خلوص ہوگا تو 700 گنا اللہ آپ کو دیں گا، مطلب نیکیاں کماؤ۔ ہاں لیلۃ القدر میں آیا کہ وہ جو بھی نیکی آپ کریں گے وہ 1000 مہینوں سے زائد کا ثواب ملے گا، یہ ٹھیک ہے بات۔ باقی یہ نہیں ٹھیک کہ روزوں میں ثواب بڑھ جاتا ہے، ہر نیکی کا روزے کا اور لیلۃ القدر میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ 24ویں بات جی، یہ اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ رمضان المبارک روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے زیادہ لمبی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں تقابل کر کے، کوئی کلمہ توحید کہتا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، بات ختم ہو گئی، 1 منٹ میں کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، ایک نے دی ایک نے لی، معاملہ ختم ہو گیا۔ تیسرا آپ اس طرح کریں کہ نماز ہے بہت خشوع و خضوع سے پڑھیں گے، آدھا گھنٹہ پڑھ لیں فرض، اور اگر آپ ادھر آئیں حج کی طرف تو وہ 4 دن ہے سفر کے علاوہ،
تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے صبح شروع ہوتی ہے شام تک جاری رہتی ہے مسلسل، حتیٰ کہ اسی کے ساتھ یہ بات ہے 25ویں کہ سوتے ہوئے بندے کی عبادت رک جاتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے سویا ہو پھر بھی روزے دار ہے۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اتنا پکا ہے خود توڑیں گے تو ٹوٹ جائے گا۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزہ ہے، سوئے ہیں روزے میں۔ کون سی ایسی عبادت مجھے بتائیں آپ سوئے ہوئے ہیں اور عبادت جاری ہے، سوائے اللہ کہ وہ فرشتے الگ سے لکھ رہے ہوں اگر آپ ذکر کر کے سوئیں، لیکن غافلوں سے نہیں لکھے جاتے۔ لیکن یہ تو مسلسل عبادت ہے اگر آپ سو بھی جائیں صبح کے وقت۔ 26ویں بات جی، عوام کا روزہ یہی ہے، پیٹ کھانا نہیں اور شرمگاہ سے بس پرہیز۔ خاص لوگ ہیں وہ اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھتے ہیں حرام چیزوں سے بچ کر، کان کا بھی روزہ رکھتے ہیں غیبت چگلی نہ سن کے، زبان کا بھی روزہ رکھتے ہیں وہ گالی نہ بک کر، تو ان کے اعضاء کا روزہ آتا ہے۔ 27ویں بات جی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی، وہ روزہ کھا گیا امریکہ، وہ اب وہ آئے گا نا وہ چاند جو امریکہ پہ گیا بچ، بندہ پوچھے جہادیوں سے تو ہم مان سکتے ہیں کہ ان کو کوئی ہو نقصان، یہ روزے کا ان کو کیا نقصان ہے جی آپ کے چھوڑ دینے کا؟ وہ تو مبارکباد دیتے ہیں آج کل کے، تو جی امریکہ پہ گیا بچ لو، وہ جب بھی وہ بیچارے وہ جو سب سے زیادہ تہمت پتہ کن پر لگتی ہے؟ چاند والوں پر، اجتماعی تہمت، کھا گئی روزہ، بندہ پوچھے کھا کتوں جانا روزہ کوئی کھان والی چیز ہے؟ مطلب دیکھیں، اور امریکہ پہ گئے، بھئی امریکہ کو کیا فائدہ ہے؟ اور اچھا چلو 29 کا روزہ کریں گے، 28 کا تو نہیں نہ کر سکتے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مہینے کا ثواب دینا ہے، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے 30 کا بھی، ثواب پورا ہے، 30 روزوں کا ثواب ہے، یہ تو سمجھ لے گفٹ ہے، تحفہ ہے ایک روزہ۔ بلکہ اہم نقطہ میں بیان کروں ادھر، مجھے جو کہا گیا جی نقطے بیان کریں، تو میں نے کہا چلو اہم نقطہ بیان کروں یہ 29-30 کے حوالے سے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، تبھی تو فطرانہ ہے نا۔ ایک روزہ ایسا ہے جس میں مسلمان کے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، وہ جو اس نے نہیں رکھا اور اسے اللہ نے ثواب دے دیا 30ویں روزے کا، روزے ہوئے 29 کے، ثواب ملا 30 کا، روزہ رکھا، اچھا گناہ کیا نہیں، اللہ نے قبول کیا، تو یہ ایسا روزہ ہوتا ہے جس میں بندہ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ 28ویں بات جی، بات تو کہتے ہیں رمضان المبارک میں کوئی مر جائے تو بڑی فضیلت ہے، وہ نور جہان پتہ ہے نا مشہور گلوکارہ ہوئی ہے، وہ 27ویں کو مر کے گئی، اوئے ہوئے ہو ہمارے طارق جمیل جیسے، وہ آ کر ان کو جنتی ہونے کا میرا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، کیا آپ کو کیا پتا کہ کتنی بخشی ہوئی ہے 27ویں؟ دیکھیں نا نور جہان ہے، کفریہ کلمہ بک کر گئی ہے اگر اس نے توبہ نہیں کی تو، ایسے اس نے گیت گائے جو کفر شرک پر ہیں، بریلویوں کے نزدیک بھی کفر ہے۔ یہ منیب الرحمان کا بیان آیا ہوا تھا کہ میری تقدیر کا مالک سوتا ہے، یہ نور جہاں نے بکواس کی تھی، یعنی کہ اللہ کو کہہ رہی ہے کہ میرا تقدیر کا مالک اللہ، وہ سوتا ہے، توبہ نوز، کفر نہیں، کفر ہی ہے یہ، تو وہ کہتے ہیں جی بخشے۔ یاد رکھیے وہ ٹھیک ہے ہم بھی مانتے اللہ کا معاملہ، ہم اس کے جنتی جنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کرتے، لیکن یہ کہنا کہ کوئی فضیلت کی بات ہے رمضان المبارک میں فوت ہونا، میرے علم میں کوئی روایت نہیں۔ کوئی بھائی جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے اگر کوئی بھائی دے گا تو پھر ہم قبول کریں گے۔ ہمارے علم میں یہ ہے کہ بندے کے نیک اعمال اسے فائدہ دیتے ہیں، ہاں پھر اس کے بعد چلو رمضان المبارک کی برکت اپنی جگہ، لیکن فضیلت کوئی خاص ہے نہیں۔ 29ویں بات جی، کہتے ہیں جی یہ چھپی ہوئی عبادت ہے،
ہر عبادت جو ہے نا، اچھا ہر عبادت میں کرنا ہوتا ہے. نماز آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، حج آپ کرتے ہیں، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، روزے میں آپ کرتے نہیں، چھوڑتے ہیں. روزے میں کیا ہے؟ آپ کرتے نہیں ہیں، آپ چھوڑتے ہیں. تو معلوم ہوا اللہ کا حکم مان کے کرنا بھی عبادت، اللہ کا حکم مان کر چھوڑنا بھی عبادت. 30ویں بات جی، یا 29ویں بات کر لیں کہ بعض کا نا کہتے ہیں جی روزہ اس لیے اللہ کے لیے ہے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی. یہ نہیں بات ٹھیک. آپ نے کیا بیان سنے ہوں گے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، مثلا جب تک بندہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ریاکاری تو اس میں بھی ہو سکتی ہے، اور بعض کا ضرورت کے مطابق روزے کا اظہار کرنا جائز ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم سے کوئی لڑے تو تم کہہ دو میں روزے سے ہوں، لو اظہار ہو گیا کہ نہیں. چاہے مجبوری کے تحت ہوا، ضرورت کے تحت ہوا، ہو تو گیا نا. تو یہ کہنا کہ بھی بالکل چھپا کے رکھنا نہیں. فرمایا خوشبو لگاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں روزہ رکھتے تھے نا، تو لب خشک تو ایسے پتہ چلے دور سے میں روزے سے ہوں. میں خوشبو لگاؤ ذرا تاکہ پتہ نہ چلے کہ روزے سے ہے کہ نہیں. روزے کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. 30ویں بات جی، یہ بھی ہمارے ہاں بڑی بات مشہور ہے اور کچی پکی روٹی ہے. کہتے ہیں کہ اگر بندہ بغیر شرعی عذر کے ایک روزہ چھوڑ دے تو وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس روزے کو نہیں پہنچ سکتا، اس ثواب کو. یہ روایت ہی ضعیف ہے. ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں ناصر الدین البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے. اور ہمارے ہاں کہتے ہیں جی بغیر شرعی عذر کے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. بعد میں روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کرم کر دیتے ہیں. ہاں وہ عقلی طور پر ایسے ٹھیک ہے کہ وہ دن فرضی روزے والا وہ دن دوبارہ زندگی میں نہیں آئے گا. اگلا جب روزہ آئے گا تو ایک دن میں 2 روزے فرضی بندہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. تو وہ روزہ جو اس نے چھوڑ دیا بغیر شرعی عذر کے وہ دوبارہ زندگی میں نہیں آئے گا. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب تو اسے نہیں ملے گا. لیکن وہ روایت بہرحال ضعیف ہے. عقلی طور پر درایتاً یہ بات کرتے ہیں. 31ویں بات جی، ایک دروازہ ریان، اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مفہوم سمجھ لیں. ایک بندے کو بخشش ہوگی، نجات بھی ہو گئی، جنت میں بھی چلا گیا. تو اگر وہ اس نے نفلی روزے نہیں نہ رکھے تو اس دروازے سے وہ نہیں وہ داخل ہوگا. یعنی کہ ریان دروازے سے ہر جنتی داخل نہیں ہوگا، جس نے نفلی روزوں کی کثرت کی ہوگی وہ داخل ہوگا، پھر وہ بند ہو جائے گا. مثلا ایک بندہ مسلمان ہے، جہنم میں چلا گیا، بخشش ہوگی، اس کی معافی ہوگی. اب وہ آیا تو ریان دروازہ بند ہی ہے، کسی اور دروازے سے جنت میں جائے گا. صرف روزے دار پیر، جمعرات، مہینے کے 3 روزے جنہوں نے رکھے ہوں گے وہ، باقی دروازہ بند. اچھا ریان کا مطلب کیا ہے؟ پیاس کو بجھا دینے والا، سیراب کر دینے والا. بھوک سے نہ بڑھ کر روزے میں پیاس لگتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ بھوک کم لگتی ہے، سردی جو ہوتی ہے نا پیاس تو لگتی نہیں، تو گرمی ہوتی ہے نا تو پیاس ستاتی ہے زیادہ، جون جولائی کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے تکلیف انہوں نے پیاس کی اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سیراب کر دینے والا، پیاس بجھا دینے والا، پتہ نہیں اندر کون سا چشمہ ہو وہ دیا. اور یہی وجہ ہے کہ میدان محشر میں جنت کے کھانے کی کوئی چیز نہیں آئے گی،
حوض کوثر آئے گی کہ میری امتیوں کی پیاس بجھ جائے، کیونکہ پیاس کی تکلیف زیادہ ہے۔ میدان محشر کا دن 50,000 سال کا دن ہے، تو اس پیاس کو ختم کرنے کے لیے وہ حوض کوثر جو جنت کی نہر ہے وہ میدان محشر میں لائی جائے گی، دنیا میں لائی جائے گی بھائی، ادھر زمین پر۔ 33ویں بات جی، 50 باتیں بیان کرنی ہیں۔ 33ویں بات یہ ہے کہ سحری، اور یہ مختصری ہے باتیں، سحری کے کچھ آداب ہیں۔ سحری میں نا استغفار کرنا چاہیے، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آئے ہوتے ہیں۔ 34ویں بات یہ ہے کہ خاص کھانا ثابت نہیں۔ اس میں نقطہ یہ ہے، دیکھیں افطاری کے لیے آپ کو ملے گا کہ کھجور، لیکن سحری میں اتنی تاکید کے ساتھ نہیں آئے گا۔ ایک حدیث آ رہی ہے کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، لیکن کیونکہ خاص کھانا ثابت نہیں، جو حلال میسر ہو کھا لے، کیونکہ رات کا وقت ہوتا تھا، بجلی تو ہوتی نہیں تھی، تو فرمایا جو جس کو جو ملا وہ کھا پی لے۔ لیکن افطاری میں بندہ بھاگ دوڑ کر سکتا تھا نا، تو فرمایا چوہاڑے کھجور اس سے تم افطار کر لو۔ اس حوالے سے نا 35ویں بات یہ ہے کہ عورتوں کا بھائیو بڑا کردار ہے۔ ہم تو اٹھتے ہیں بس کھا پی کر فجر کی نماز پڑھ لیتے، بات وہ بھی نہیں پڑھتے، سو جاتے ہیں۔ عورتوں کا بڑا کردار، بیچاری اٹھتی ہیں 2 بجے، کھانا پکاتی ہیں روٹی، اور ہم ذرا سے معاملے میں ان پر گرم ہو جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ عورتوں کا کردار دیکھیں، انہوں نے کھانا پکانا ہے سارا، تو یہ وہ نہ اٹھے تو آپ کیسے روزہ رکھیں؟ اور میں نے ایک جگہ بیان کی تو کہتے اگر شوہر پکاتا ہو تو پھر، میں نے کہا وہ پھر استثنا ہے، ابھی وہ شوہر کو بھی یہی درجہ دے دے نا، ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ پھر میں نے مسکرا کر کہا لگتا ہے آپ گھر میں آپ بھی سحری بناتے ہیں، وہ آگے مسکرا پڑا وہ۔ چلیں بطور میں نے لطف کے یہ بات بیان کی ہے۔ سحری لیٹ کرنی چاہیے۔ 37ویں بات یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ جو ہے نا کراچی میں اذان ہو رہی ہے، لاہور میں بیٹھے ہیں جیو پر سن رہے ہیں، وہ اذان نہیں۔ جس مسجد میں آپ نے نماز پڑھنی ہے اس کا آپ دھیان رکھیں گے، تو اس لیے ایک ہی اذان ہے۔ اور 39ویں بات جی، یہ بھی بڑا مشہور ہے، یہ بھی میں سوالیہ انداز رکھ رہا ہوں طالب علم بن کے، اگر کوئی مجھے اس کے بارے میں دلیل دے گا تو ہم رجوع کریں گے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے جی روزے دار کے سامنے نہیں کھانا کھانا چاہیے، یہ گناہ ہے۔ گناہ تو پھر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ کون سی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کے سامنے کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ ایک بندہ مریض ہے، مسافر، ہاں یہ بشرمی کی بات ہے کہ شرعی عذر نہیں تو کھا پی رہا ہے، یہ تو واقعی وہ گناہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے نا، کہ شرعی عذر نہیں تو کھا پی رہا ہے۔ ایک مریض ہے، ایک بیمار ہے، ایک مسافر ہے، اگر وہ روزے دار کے سامنے کھا پی رہا ہے تو پھر اس میں گناہ والی کون سی بات ہوگی جی؟ کہاں لکھا ہے؟ ہمارے یہاں بڑا مجھے ہے نا مشہور کہ روزے دار کے سامنے نہیں کھانا کھانا چاہیے، کہاں ہے وہ دلیل؟ یہ تو ایسے ہی جیسے وہ ہمارے نہیں دیوار پر لکھا ہوتا کہ وضو کے درمیان باتیں کرنا منع ہے، حوالہ کوئی نہیں۔ کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق، نہیں بھی کر سکتے، شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ وضو کے درمیان باتیں آپ نے کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو اس لیے بھائیو، کیونکہ میں کہاں سے دلیل لا رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفر کی حالت میں کچھ صحابہ روزہ رکھتے تھے، کچھ چھوڑ دیتے تھے، کھاتے پیتے تھے، تو وہ کوئی چھپ کے کھاتے تھے۔ آپ کہاں حدیث ہے کہ بھی وہ چھپ کے کھاؤ، آمنے سامنے کھاتے تھے، ان کا اتنا ہوتا تھا بھی ٹھیک ہے ہم نے روزہ رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی صحابہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے جب فرض تھا، تو کوئی ناشتہ کر رہے ہوتے تھے، ناشتہ بھی ان کے سامنے کرتے تھے جو انہوں نے روزہ رکھا ہے، تو ایک دوسرے کو ملامت نہیں کرتے تھے۔ اور سفر میں بھی ایسا ہوتا تھا، ایک موقع پر تو آپ نے ایسے بلند کر کے پانی پیا ہے کہ تاکہ وہ روزہ کھول لیں، تو کئیوں نے نہیں کھولا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ گنہگار ہیں۔ آپ نے یعنی کہ جہاد تھا نا، تو جہاد کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ حالات کے تقاضے کے مطابق چھوڑ دو۔ تو سفر میں روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔
40ویں بات جی، یہ بھی بڑی بات ہے، مسکین کو یعنی کہ فدیتاً ایک بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بوڑھا ہے 80 سال کا 90 سال کا، یعنی کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب کوئی امید نہیں کہ یہ روزہ رکھ سکے، یہ اس کے لیے ایک ہے عارضی بیمار بخار ہو گیا، اس کے لیے نہیں، تو فدیہ اس کے لیے، اور وہ مسکین کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 2 وقت کا کھانا دے دیں۔ آج مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کتنا بنتا ہے، میں نے کہا کم از کم 10,000 روپیہ، جتنی مہنگائی ہے، سحری بھی کرے افطاری بھی کر لے۔ لیکن ہمارے ہاں پتہ کیا کہتے ہیں، یہ ہے اہم بات، پھر میں طالب علم بن کر سوال اٹھا رہا ہوں اور جواب کا میں منتظر رہوں گا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی روزہ رکھوایا، یہ روزہ نہیں رکھوانا، کہیں نہیں لکھا، آپ نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا 2 وقت کا، فدیہ دیا، حتیٰ کہ سوال تو یہ بھی ہے کہ کچھ غیر رمضان میں فدیہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اپنے ایک بندے کو نہیں اس وقت توفیق، بعد میں اپنا فدیہ دے دیتا ہے، اور اس وقت اس نے جس کو دیتا ہے شرط مسکین کی ہے، مسلمان ہو مسکین ہو، ٹھیک ہے، تو لیکن روزے دار کی شرط میرے علم میں نہیں ہے، اور ہمارے ہاں اتنی یہ بات پھیل گئی ہے، کہتے ہیں جی ہم نے روزے رکھوانے ہیں، کس کو دیں؟ وہ ٹھیک ہے، متقی پرہیزگار روزے دار کو دیں، مسکین نور ڈالا نور ہے، اس میں ہم نہیں بات کر رہے کہ باعث فضیلت ہے، ہم بات یہ کر رہے کہ پابندی کی، کہ ہم نے روزے دار ہی کو دینا ہے، مسکین کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے بیمار بھی ہے مسکین بھی ہے روزے نہیں رکھ رہا، وہ آپ اس کو بھی فدیہ دے سکتے ہیں، 5 فدیہ اس کے پاس ہو گئے، اپنی طرف سے 1 فدیہ وہ بھی آگے دے دے گا، دونوں اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ سمجھ آئی کہ بات کہ نہیں؟ اور نقطہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یعنی کہ ہمارے ہاں کیا مشہور ہے کہ روزہ رکھوایا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ فدیہ دینے کے لیے مسکین ہونا شرط کہہ لیں، روزے دار ہونا شرط نہیں، اگر کوئی اہل علم مجھے بتائے گا تو ہم انشاءاللہ پھر اسے رجوع کریں گے۔ 41ویں بات جی، یہ بھی بڑی بات مشہور ہے جی، روزے دار افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، وہ روایت ضعیف ہے، ہمارے ہاں ایسے ہاتھ اٹھا کر مانگے دعا، اصل مسئلہ یہ ہے روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، جب تک منہ میں روزہ ہے دعا اللہ قبول کرتے ہیں، جب شرائط پوری ہو۔ اور پھر ہمارے ہاں وہ دعا مانگی جاتی ہے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ ذرا کمزور ہے، اس کے مقابلے میں ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ یہ زیادہ مضبوط ہے، لیکن وہ دیکھ لیں وہ دوسرا ہے۔ 43ویں بات جی افطاری کے حوالے سے، اور یہ بڑی اہم نقطے والی بات ہے، ہمارے ہاں کیا مشہور ہے کہ روزہ کس سے کھلوانا چاہیے؟ کھجور کے ساتھ، چھہارے کے ساتھ، پانی کے ساتھ، ستو کے ساتھ بھی روزہ کھول سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا بلال نیچے اترو اور ستو گھول دو، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سورج غروب نہیں ہوا، آپ نے پھر فرمایا کہ سواری سے اترو ہے بلال ہمارے لیے ستو گھول دو، انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول، ان کا خیال تھا ابھی تو دن ہے، پھر انہوں نے کہا اللہ، آپ نے تیسری بار کہا اترے ہیں ستو گولا، آپ نے پیا، فرمایا جب یہ سورج غروب ہو جائے فوراً روزہ کھول لو، اس سے وہ رافضیوں کا بھی رد ہو گیا، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، بھئی ہم جو ہیں قرآن حدیث دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اس کے بھی دلائل ہیں، لیکن وہ پھر ہم بعد میں بات دوسری طرف نہ نکل جائے، تو یوں سمجھ لیں کہ ستو کے ساتھ روزہ کھولنا بھی سنت ہے۔ 44ویں بات جی، یہ بھی اہم نقطہ ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی اذان سنتے ہیں تو پھر افطاری کرتے ہیں، آپ کو عجیب بات یہ ہے کہ سحری کی اذان تو ثابت ہے، فجر کی اور سحری کی، افطاری میں صحابہ کرام اذان نہیں سنتے تھے، سورج غروب ہو جاتا تھا تو افطاری کر لیتے تھے، اور یہ ہمارے ہاں یہ بریلوی علماء اس مسئلے میں ٹھیک ہے، وہ پہلے اعلان کرتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا کھاؤ پیو، پھر وہ بعد میں اذان دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے اذان دینا، کیوں؟ اصل میں وہ لازم ملزوم ہو گیا، یعنی کہ سورج غروب ہوتا ہے تو اذان دی جاتی ہے نا، تو یہ ایک علامت ہے
کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ لازم ملزوم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سورج نکلے گا تو دن ہوگا، اسی طرح سورج غروب ہوگا تو مغرب کی اذان دی جاتی ہے، تو مغرب کی اذان غروب آفتاب کی دلیل ہے، تو یہ کوئی اتنا غلط مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کسی بندے کے کان میں اذان کی آواز نہ آئے اور وہ سمجھے سورج غروب ہو گیا، سفر میں ہے، صحرا میں ہے، تو وہ روزہ کھول سکتا ہے۔ سحری کا اذان کا آ رہا ہے نا، اذان کا، اس میں نے اس لیے وضاحت کر دی۔ 45ویں بات جی، اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ بعض بندے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں 1 مہینے کا؟ نہیں، بعض 2 مہینے کے، بعد 6 مہینے کے، بعض پورے سال کے روزے رکھتے ہیں، پورے سال کے۔ وہ کیسے؟ بھی وہ حدیث نہیں آ رہی کہ جس نے افطاری کروائی تو اللہ تعالیٰ اس کا، جس کی افطاری کروائی ہے اس کے روزے کا بھی ثواب اس کو دیں گے اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے افطاری کی ہے تو میرا ثواب ادھر چلا گیا، نہیں، اسے بھی مکمل ثواب، اسے بھی۔ تو اب جس نے 60 بندوں کی افطاری کروائی، 2 مہینے ہو گئے، تو جس نے 360 بندوں کی افطاری کروا دی تو وہ پورا سال ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ اس حوالے سے نا یہ افطاری کروانے والے بڑے خوش نصیب ہیں، کئی روزوں کے مزے لے لیتے ہیں۔ وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا، ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں 2 مزے، یہ ہے کہ روزہ بھی رکھ لیا، اس کا بھی ثواب کما لیا، افطاری کروا کے سارے ثواب کما لیے۔ 46ویں بات جی، مظلوم نماز کون سی؟ مغرب کی۔ وہ اتنے فروٹ، اتنے چاٹ، اتنی دہی بھلے ہیں، وہ کھاتے کھاتے میری شہی ہو جائے، اتنا انہوں نے سامان رکھا ہوتا ہے۔ اور عموماً آپ دیکھ لیں کہ میرے سمیت، یا آپ دیکھیں کہ وہ بعد میں نا کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں رکھتے رہ گئی ہیں بات، تو میں نے دیکھا مغرب کے وقت وہ ابھی 2-2 3-3 جماعتیں کروا رہے ہوتے ہیں۔ میں الحمدللہ آپ کو اپنا طریقہ بتا دیتا ہوں، بڑا بیسٹ، پانی پئیں بس، نماز کے لیے آ جائیں، نماز میں بعد میں جا کر پہلے روٹی کھائیں، پھر چاٹ چوٹ جو کھانا ہے کھائیں، صحت بھی خراب نہیں ہوگی، معمول بھی ٹھیک رہے گا۔ نماز آپ کی مغرب کی جماعت نہیں جائے گی، روزے اور آپ کی جماعت چلی جائے، یہ غلط بات ہے نا۔ چلے کم از کم بندہ رمضان میں تو جماعت کا خیال رکھے نا، تو جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ تو مظلوم میں نے اس نماز کا نام رکھا ہے مغرب کا، روزوں میں، اور حالانکہ 10-10 15-15 منٹ کا ٹائم دیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے کھابے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اور خاص طور پر جہاں پر اجتماعی ہوتی ہیں نا افطاریاں، ادھر دیکھیں پھر کیا ماحول ہوتا ہے۔ 48ویں بات جی، 47ویں بات، بھائی جب آپ اتنا کھانا پکائیں گے تو ضائع بھی ہوگا، کون کھاتا ہے؟ فریجوں میں رہتے ہیں، یقین کے بعد کا باہر ضائع کیا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو کھانے کو ضائع کرنے سے اتنا آپ نے خیال رکھا ہے کہ مکھی بھی گر گئی ہے نا دودھ میں، وہ پوری ڈھو کر نہ باہر پھینک دو، دودھ پی لو، اس کو ضائع نہ کرو۔ یہ کیوں حکم ہے؟ بلی کے جھوٹا پاک ہے کہ چیز ضائع نہ ہو۔ تو ہمارے ہاں دیکھ لیں، خاص طور پر اجتماعی افطاریوں میں اور اجتماعی سحریوں میں اتنی اتنی پلیٹ لیتے ہیں، پرات کھاتے ہیں، اجتماعی سحری اور اجتماعی افطاری، اور یہ بعض سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں، کتنی کتنی ڈشیں ہوتی ہیں ضائع ہوتی۔ کھانا نہیں ضائع کرنا، جتنا ہے اتنا ہی کھانا ہے۔ 48ویں بات جی، 2 باتیں رہ گئی۔ 48ویں بات، عورتیں جب خاص طور پر نا اجتماعی افطاری ہوتی ہے اور مہمان بلائے ہوتے ہیں افطاری کے، کوئی اپنی بہنوں کو بلاتے ہیں، ہوتا ہے عید کے موقع پر، یا 1-2 روزے کھلواتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، بہنوں کو بلانا چاہیے، صلہ رحمی بھی ہے۔ تو وہ جو گھر والے ہوتے ہیں ان کا کوئی ہیلپ نہیں کرتا، وہ عورتیں بیچاری کیلی لگی ہوتی ہیں، وہ اپنے روزہ رکھا ہوتا ہے اور پوری جو ہے نا زینت اختیار کر کے آئی ہوتی ہے۔ چلو بھائی کا ہی گھر ہے، لیکن
کوئی بندہ ساتھ سوت دے دیتا ہے کہ بھی برتن مانج دیے کوئی نہ، وہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دعوت ختم ہو ڈھم کر کے وہ گرتے ہیں سارے گھر والے، حتیٰ کہ وہ سحری بھی ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اٹھنا کہ نہیں، اتنی تھکن ہوئی ہوتی بھئی۔ جب آپ اتنے لوازمات، بریانی، شوامی کباب، ٹکیاں، پکوڑے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے تو یہی حال ہونا ہے۔ تو عورتیں میں نے کہا نا مظلوم ہے، سحری کے حوالے سے بھی بیچاری، افطاری کے حوالے سے بھی۔ اور ہمارے جو جسے کہتے ہیں نا خدا شوہر کو کیا کہتے ہیں؟ میاں، ہاں جی، مجازی خدا، وہ نمک مرچ ذرا بیچاری سے کم پڑ گیا، لو جی ان کا تو بلڈ ہی ہائی ہو گیا۔ دو وہ نہیں بھائیو، یہ جو ہوتا ہے نا روزہ، اللہم انک عفو تحب العفو، آپ لوگوں کو معاف کریں، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ 49ویں بات جی، یہ بھی دلچسپ نکتہ ہے، کہتے جی بھولنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، سنا آپ نے؟ تو یوشع بن نون نے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو سورہ کہف میں کہ یہ وہ مچھلی کدھر گئی؟ وہ کہا جی وہ تو مجھے شیطان نے بلا دیا، وہ تو پیچھے رہ گئی، ڈبکی اس نے لگائی ہے۔ تو کہا جاتا ہے جی بھول شیطان کی طرف سے، نماز میں بندہ رکھتے بھول جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن 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 اہم نکتہ یہ ہے کہ روزے میں بھولنا اللہ کی طرف سے ہے۔ بندہ کھا پی رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں روزے سے، اور حدیث میں اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کا مہمان ہے۔ تو ہر بھول شیطان کی طرف سے نہیں، ہر بھول شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اب دیکھنا مہمان بنا ہوا ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہ بحث اٹھا لی کہ اس کو روکنا چاہیے کہ نہیں۔